बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन। अल्लाह ताला के मखसूस मुकर्रब हैं पंजतन जनाब रसूल अल्लाह सैयदा पाक अली हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक मुसलमान मसाजिद तमीर करते हैं और उन मसाजिद के अंदर लोग इबादत के लिए मुनासिब एहतमाम भी करते हैं। इसलिए हमने आज एक ऐसी मस्जिद का इंतखाब किया है जिसको जामिया मस्जिद अल हबीब कहते हैं, और ये मस्जिद फैसलाबाद सिटी समुंदरी रोड पेप्सी कोला फैक्ट्री के साथ वाक़या है। और इस मस्जिद का इंतखाब क्यों किया गया है, क्या वजूहात हैं, उसकी मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मस्जिद को अपनी गिरा से तमीर किया गया है, मेहनत मजदूरी करके तमीर किया गया है। सऊदी अरब में दिन रात एक काम करके पैसा कमा कर फिर इस मस्जिद की जगह को इसके बानी ने ख़रीदा और फिर अहले महल्ला के तामन से इसको तमीर किया गया है। और इसी मस्जिद के अंदर बच्चियों के लिए मदरसे का बंदोबस्त किया गया, उनके खाने पीने रहाइश का बंदोबस्त किया गया, बच्चियों के पढ़ने के लिए बंदोबस्त किया गया, उनका हॉस्टल बनाया गया, खाने पीने का बंदोबस्त किया गया। और ये सिर्फ़ एक आदमी ने तन्हा अपनी जान पर खेलते हुए इसको सरंजाम दिया। काबिल रश्क होते हैं वो लोग जो कि इस तरह के दीनी फ़राइज़ को पूरा कर देते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद की ज़ियारत भी करवाएंगे और साथ साथ इस मस्जिद के बानी से भी मिलवाएंगे। और ये मस्जिद का फ्रंट है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल छोटा सा एरिया बनता है, यहाँ से पेप्सी कोला फैक्ट्री है, उसकी वजह से यहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो है वो खड़ी रहती है। ये जी मस्जिद का फ्रंट है, ये सीढ़ियाँ ऊपर साथ गला पड़ा हुआ है। अभी इस मस्जिद में काम हो रहा है, ऊपर का आपको हाल भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मस्जिद का फ्रंट है, ऊपर या अल्लाह या रसूल लिखा गया है। अच्छा फ्रंट बनाया गया है। इसका वज़ू खाना जो है वो बाहर ही रखा गया है। इस तरह यह खूबसूरत मस्जिद बनाई जा रही है, ज़ेर तमीर इस पर काम हो रहा है। कि दोस्त सुबह मस्जिद तावन करना चाहें तो ये जामिया मस्जिद अल हबीब है, उसी के अंदर मदरसा है, उससे तावन कर सकते हैं। ये मस्जिद का वज़ू खाना है, आपके सामने है, यहाँ पे वज़ू किया जाता है। जो कि अच्छा और ठीक बनाया गया है, बैठने की मुनासिब जगह है, साबुन वगैरह का बंदोबस्त है। ये मस्जिद का हाल है जो कि मेन दरवाज़े से जब हम अंदर होते हैं तो इस तरह ये मस्जिद की खूबसूरती नज़र आती है। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है। बेक़दर ज़रूरत यहाँ पर एसी फ़िट किए गए हैं ताकि हाल को मुनासिब तौर पर ठंडा किया जा सके। ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है ये ऑफ़िस रूम है जो कि मदरसे की अथॉरिटीज़ हैं उनके ये इस्तेमाल में होता है। ये जो जगह है ये एक किस्म की पार्किंग है और पहले यहाँ पे वज़ू खाना होता था। जामिया कादरिया निज़ामिया इस मदरसे का नाम है। ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये ऊपर छत पे जाती हैं जो कि वक्त के ज़रूरत के हिसाब से छत को इस्तेमाल में लाया जाए, और इसलिए ये सीढ़ियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। जब हम ऑफ़िस में जाते हैं और ऑफ़िस का नज़्म व ज़ब्त देखते हैं कि अंदर से कैसा ऑफ़िस है, किसी भी इदारे की बेहतरीन कारकर्दगी का पता उसके ऑफ़िस से चलता है। तो आप देख सकते हैं कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस ऑफ़िस को मुज़य्यन किया गया है, बैठने के लिए ज़मीन पर बंदोबस्त किया गया है। ये गालबन मोहतमिम की बैठने की जगह है और साथ में ये जो जगह है ये वालिदैन या मेहमानों के बैठने की बात करने की जगह है। फ़ाइल खुली हुई है, गालबन इस पर कुछ अंदराज किया जा रहा था। और ये सामने आपको मदरसे की लाइब्रेरी जो है वो आपको नज़र आएगी। ये मुतालिया की भी गालबन जगह है, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो दीनी कुतुब यहाँ से हासिल करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये जो है यहाँ पर इंतज़ाम मौजूद है। और यहाँ पे फजूल खर्ची नहीं है। आप इस कमरे में देखें तो आपको एसी का नामो निशान नहीं नज़र आएगा। सिंपल सा पंखा लगा हुआ है,
اور یہ دیکھیں میں آپ کو دیواریں دکھا رہا ہوں، بالکل سادہ دیواریں ہیں، اس میں کوئی ایئر کنڈیشن اس میں فٹ نہیں ہے۔ اب آپ کو زیارت کرواتے ہیں حدیث کی بک کی اور دوسرے علماء اہل سنت کی بک کی۔ حدیث کی بکوں کو دیکھنا، ان کو زیارت کرنا، یہ بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ حدیث مبارک کو چومنا اس کا حکم ہے، اور ان کتابوں کی زیارت کرنا بہت اعزاز کی بات ہے۔ یہ میرے لیے آج بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں دینی کتاب کی زیارت کر رہا ہوں، اور میں آپ کو بھی کرواتا ہوں۔ اس یس لائبریری میں آپ کو بہت سی کتابیں ملیں گی۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حدیث مبارک۔ یہاں دیکھیں آپ کو شرح صحیح مسلم نظر آئے گی، کافی جلدوں میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب الازہری ان کی نظر آئے گی۔ تفسیر نعیمی یہ پڑھی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر تفسیر ابن کبیر ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تبیان القرآن، تفسیر نعیمی موجود ہیں۔ اگر ہم نیچے آئیں تو مدارج النبوت آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات الصحابہ، خطبات رضویہ اور دوسری کتب مبارک بھی آپ کو یہاں پہ کثیر تعداد میں نظر آئیں گی۔ اسی طرح یہ آپ اگر ساتھ چلیں تو دوسرے الماری میں بھی آپ کو یہ مختلف علماء کرام کی آپ کو کتابیں لکھی ہوئی نظر آئیں گی، سیرت رسول، ضیاء النبی، سیرت محمدیہ، اور اوپر آئیں تو آپ کو تفسیر مظہری بھی نظر آئے گی، تفسیر نعیمی بھی ادھر پڑی ہوئی ہے۔ بہت زبردست بکیں یہاں پہ جمع کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ یہاں پہ آپ کو سرح مشکات شریف بھی نظر آئے گی۔ اس طرح یہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اور اچھی لائبریری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ رب پاک جناب ہر مسلمان کے گھر کے اندر ایسی کتابیں رکھنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتابیں بہت باعث برکت ہوتی ہیں، اور ان کا موجود ہونا اسلام پسندی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک اور اینگل سے زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا بہت اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور یہ حرم ہوتا ہے، حرم کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آنا، بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن دنیاوی باتوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پہ کھانے پینے کی بھی اجازت ہے، مسجد کے اندر لیٹنے کی بھی اجازت ہے، مگر جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مسافروں کے لیے مسجد اللہ پاک کے بہت ہی بڑے رحم کی جگہ ہوتی ہیں، کرم کی جگہ ہوتی ہیں۔ مسافر دور دراز سے جب آئے ہوتے ہیں، کوئی پریشانی بن جائے تو علاقے کی مساجد میں آرام کرتے ہیں، سکون کرتے ہیں، اپنے اعصاب کو درست کرتے ہیں، پھر اپنے منزل مقصود کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ پناہ گاہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، اور چھت کے اوپر بھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام کیا گیا ہے۔ کوئی دوست کوئی ایک سے پنکھے اگر پرووائڈ کر دے تو چھت کے اوپر ایک سے پنکھے لگا دیے جائیں گے تاکہ اس کے حسن میں اضافہ کیا جا سکے۔ مناسب سیلنگ کی گئی ہے، کوئی دو سیلنگ کروانا چاہتا ہو۔ یہ جامع مسجد الحبیب ہے، پیپسی کولا فیکٹری، سمندری روڈ کے بالکل ساتھ۔ تو یہاں پہ آ کر انتظامیہ سے بات کرے۔ یہاں پر بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، بچیوں کا مدرسہ بھی ہے، جامعہ قادیہ نظامیہ رجسٹرڈ۔ یہ گلی کی طرف دروازہ کھلتا ہے، یہ اس کا ایک ویو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد کا محراب مبارک ہے جو کہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ ایک سائڈ کے اوپر یا اللہ، دوسری سائڈ کے اوپر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سائڈ کے اوپر آیت الکرسی تحریر کی گئی ہے، یا حی یا قیوم لکھا گیا ہے، کلمہ شریف اوپر لکھا گیا ہے۔ اس طرح اس محراب کو ایک خوبصورت اور اچھے انداز سے بنایا گیا ہے۔ یہ محراب کا اندرلا ویو ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ پاک کا نام لکھا گیا ہے، اللہ اکبر، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا، مومنین کے
بادشاہ آپ کا نام مبارک یہاں پر تحریر کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ محراب جو ہے یہ کافی اچھا اور خوبصورت بنایا گیا ہے، ٹائلوں کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ نیچے اگر آپ بارڈر میں دیکھیں تو بارڈر کے اوپر بھی خوبصورت ٹائلیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں محراب کے اندر۔ یہ منبر شریف ہے، کیونکہ یہ مدرسہ بھی ہے یہاں پہ، تو اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ کام چیزوں کا استعمال بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں وہاں پہ آپ کو پڑی نظر آتی ہیں۔ الیکٹرانک گھڑی ہے اور گھڑی کے اوپر جو ہے مہر نبوت لکھی گئی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جو کہ کعبے کی سمت کا تعین کرتی ہے، اسے دیوار سمت کعبہ بھی بولا جاتا ہے۔ محراب کی ایک سائڈ پر یہ دروازہ ہے، دوسری سائڈ پہ جائیں تو دوسری سائڈ کے اوپر آپ وسلم کا امامہ شریف کا ایک عکس جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس طرح یہ محراب مبارک کو خوبصورت طریقے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ یہ محراب کی بالکل ساتھ والی دیوار ہے اور یہاں پہ بیت اللہ شریف بنایا گیا ہے، پردے لٹکائے گئے ہیں، غالباً یہاں پہ کھڑکیاں ہوں گی، اور اس کے ساتھ یہ قرآن پاک کی الماری آپ کو نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ہی مسجد کا خارجی دروازہ ہے جو کہ باہر گلی کی طرف نکلتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فلیکس جو ہے بیت اللہ شریف کی یہاں پہ لگائی گئی ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ شیشے کی دیوار یہاں پہ کھڑی کی گئی ہے تاکہ لوگ آرام سے ادھر نماز ادا کر سکیں۔ یہ محراب کی دائیں سائڈ والی دیوار ہے، یہاں پہ روزہ نمبر 60 بنایا گیا ہے، اور ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔ یہ ساتھ الماری ہے جو کہ کتابوں کی الماری ہے غالباً، اور اس کے اوپر دعائے قنوت تحریر کی گئی ہے۔ اس طرح اس سائڈ میں بھی ایک آپ کو کلاک نظر آئے گا جو کہ نماز اوقات کا کلاک ہے، اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی خوبصورت ٹائلیں کے ساتھ کام کیا گیا ہے۔ یہ ساؤنڈ سسٹم ہے مسجد کا، اذان وغیرہ کے لیے اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ مسجد کا حال ہے جو کہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، کافی بڑا اور کشادہ حال ہے۔ بھی لائٹس آف ہیں۔ اس ہال کے ٹوٹل 4 پلر ہیں، اور ہر پلر کے اوپر کچھ نہ کچھ تحریر کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت صدیق اللہ کا نام بر درج ہے۔ اسی طرح جو 4 بڑے بزرگ ہیں ان کے نام تحریر کیے گئے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ساتھ کچھ کلمات مقدس بھی اس کے اوپر تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ حال کا آخری حصہ ہے۔ اس مسجد میں برآمدہ نہیں ہے کیونکہ مسجد کے بانی نے خود اپنی محنت سے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ یہ پیپسی کولا فیکٹری فیصل آباد کے بالکل ساتھ ملکہ یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کے اندر 4 مینار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ مسجدیں یہ اللہ کے عبادت خانے ہیں، اور ان کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پرہیزگار ہیں۔
اور ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو بے آباد کرتے ہیں، ویران کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر ویران ہو جائیں، اس میں کوئی داخل نہ ہو۔ حالانکہ رب فرماتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو ان گھروں میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اور مومن جب مسجد میں آتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ منافق جب مسجد میں آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسا کہ جانور کو پرندہ پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور فڑفڑاتا ہے کہ کس وقت میری جان چھوٹ میں یہاں سے اڑ جاؤں۔ مومن مسجد میں آ کر خوش ہوتا ہے اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرتا ہے کہ شاید وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مساجد کو آباد کریں، اور یہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس محلے کی مسجد آباد ہوگی اس محلے پر اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ لوگ اخلاق میں، کردار میں، روزی کے معاملے میں، مہمان نوازی میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ میرا اس علاقے میں تقریباً 45 سال کا عمر کا کچھ حصہ گزرا ہے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، مسجد کو آباد کریں، اور حسن اخلاق کے ساتھ، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قول معروف و مغفرۃ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے خوش ہو کر گفتگو کرتا ہے تو اللہ پاک ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی سے گفتگو کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو بھی صدقہ لکھ دیتا ہے کہ صدقہ جاریہ ہو گیا تمہارے لیے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے اس علاقے کے اس گلی محلے والے لوگ اچھے ہیں، الحمدللہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ کا گھر خوبصورت بنایا انہوں نے، محنت کرتے ہیں کہ جیسے یہ خوبصورت بنا ہے سجدوں سے بھی آباد ہو، مالی لحاظ سے آباد ہے تو سجدوں سے بھی آباد ہے الحمدللہ۔ جمعہ والے دن رونق دیدنی ہوتی ہے، دور دراز سے لوگ آ کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور وقت کی پابندی کی جاتی ہے، اور مسلمان کا یہی شیوہ ہے کہ اوفوا بالعہد، جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو۔ آج کچھ لوگ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن خود وہ اپنے وعدے خلاف کر رہے ہیں۔ اعلان تو کیا تھا کہ 1:30 بجے جماعت ہوگی اور جناب 2 بج گئے تو ابھی تک خطاب شروع ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر وہی غلط بیانی کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے وعدے کو پورا کیا جائے، جو اعلان کیا اس کے مطابق کام کیا جائے، اور ہر دوست احباب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کا تعلق مسلک اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، اور یہاں اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کل شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ رسم کل شریف، تو میں یہ رسم سمجھ کر نہیں بلکہ حضور کی سنت سمجھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو رسمن ہو، ہم وہ کام کرتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو۔ تو الحمدللہ ہر مسلک کی کتب میں موجود ہے کہ کل شریف کا ختم آج سے نہیں بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ سے جاری و ساری ہے۔ تو اگر کوئی اس علاقے میں فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو کل شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جنازہ وغیرہ جو ہے اس کا یہاں اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سامنے پارک موجود ہے، اس پارک میں نماز جمعہ بھی، نماز عید ہوتی ہے، وہاں جنازے وغیرہ بھی ادا کیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے نکاح رجسٹر بھی یہاں موجود ہے، اس کی سہولت ہر وقت موجود رہتی ہے۔ تو علی ھذا القیاس ہر طرح کی فضیلت جو ہے جس کی ضرورت ہے علاقے کو، اور الحمدللہ مسجد کے اندر خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، نائب مسجد ہے۔ یہ الحمدللہ کہ اب یہ ذی الحج شریف کا چاند نظر آ گیا ہے، آج پہلی یکم ذی الحج ہے۔
تو قربانی کا ہر سال اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی وہ اہتمام ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کی یاد میں ایک خوبصورت محفل پاک ہوتی ہے، اور ہر 10 چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں شریف کا ختم پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ فقیر 43 سال سے بلکہ 47 سال سے خواجگاہ عطا رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کی محفل 6 رجب المرجب کو ہر سال یہاں منعقد ہوتی ہے، اور خوبصورت یہ عرس پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ باہر سے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، مشائخ آتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ یعنی جو بھی دن دہاڑ آتا ہے جس کی نسبت اسلام کے ساتھ ہے اور اس پر ہم الحمدللہ عمل کرتے ہیں، یعنی 11ویں شریف ہو گئی، 12 ربیع الاول شریف ہو گیا، اور اس کے علاوہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، 17 رمضان مبارک کو بدر شریف کا واقعہ ہوا ہے، اور شوال شریف کے اندر عود شریف میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ہم ان تمام دنوں کو مناتے ہیں اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہر سال سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جایا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں ان کے حق میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی سنت کو اپناتے ہوئے، کیونکہ حضور کی کوئی سنت بھی حقیر نہیں ہے، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی فلاں سنت حقیر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ صحابہ جیتے تھے ہم بھی ایسے اپنی زندگی گزاریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے مصلی پر شہید ہوتے ہیں، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اور آپ حضرات یہ بھی جانتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو حضور کی زبان پر یہ تھا کہ رب حب لی امتی۔ تو ہم عقیدے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جب فاروق اعظم اٹھیں گے تو مصلی رسول سے اٹھیں گے، سیدنا حضرت عثمان غنی اٹھیں گے تو وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو امت کو یاد کرتے ہوئے رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ تو الحمدللہ کیونکہ سرکار کا فرمان ہے کہ جیسے تم جیو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تم قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو کوشش ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم اللہ کے گھر میں موجود ہوں، یا اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، یا پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہے ہوں۔ اور اس لیے کسی نے کہا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا۔ اللہ تعالیٰ کے مخصوص مقرب ہیں پنجتن جناب رسول اللہ سیدہ پاک علی حسین اور حسن علیہ السلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام پیر امتیاز حیدر نورانی مجددی ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے قرآن کا الحمدللہ میں یہ لکھاری ہوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آیا ہوں اور ایسے بزرگوں سے ملوانے والا ہوں، ایسی شخصیات سے ملانے والا ہوں جنہوں نے دین کی بہت عرصہ خدمت کی ہے، اور ان کے بہت زیادہ علاقے کے اوپر احسانات بھی ہیں، اثر و رسوخ بھی ہیں، اور ایک بہت بڑے ادارے کے یہ محتمم بھی ہیں۔ میری مراد جناب الحاج الحافظ احمد یار سیالوی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میری مسجد کے خطیب جناب قاری محمد نواز صدیقی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حافظ عثمان صاحب۔ تو یہ جو بلڈنگ ہے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہ دکھنے میں تو ایک مسجد ہی نظر آتی ہے، لیکن اس مسجد کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل عین مطابق بہت سارے کام لیے جا رہے ہیں اس مسجد سے۔ جیسے کہ آپ وسلم لیتے ہوتے تھے کہ مسجد جو تھی وہ مدرسہ بھی تھا، مسجد جو تھی وہ ہاسپٹل بھی تھا، مسجد جو تھی وہ ریاست عامہ کا دفتر بھی تھا، وزارت خارجہ کا دفتر بھی تھا سمجھانے کے لیے، وزارت داخلہ کا دفتر بھی تھا، پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی وہی تھا، سارے کے سارے کام مسجد میں ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ مسجد ہے، اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ مدرسے میں بھی کنورٹ کیا ہوا ہے، یہاں پر بچیاں بھی پڑھتی ہیں اور یہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں۔
اور جہاں تک میری معلومات ہے اور ہم نے سوبر ٹی وی نے تحقیق کی ہے، یہ مسجد جو یہ مدرسہ جو ہے یہ کافی عرصے سے اس کو ورک کر رہا ہے، کافی کام کر رہا ہے اور بہت زیادہ یہ دینی اور روحانی جو ہے علاقے کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اس ادارے کا نام جامعہ قادریہ نظامیہ ہے اور یہ رجسٹرڈ ہے، غیر رجسٹرڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ہے۔ اس وبا کے دنوں میں بھی یہاں پر ایس او پی کا مکمل خیال رکھا جاتا ہے اور جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ان کے لیے سینیٹائزر وغیرہ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ بہت اچھے مہمان نواز لوگ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی لاما صاحب، یہ آپ کا مدرسہ ہے، ہمیں اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات دیجیے گا کہ یہ کب سے آپ نے بنایا ہے اور اس میں کتنے بچے اب تک پڑھ چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ میرا نام حافظ احمد یار سیالوی ہے اور حضور پیر سعادت بال حضرت خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری نسبت ہے، اور میں یوں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو قائم تیرے منگتوں کا بھرم ہے، دنیا میں جو قائم تیرے منگتوں کا بھرم ہے، اے خواجہ قمر الدین یہ تیری نسبت کا کرم ہے۔ الحمدللہ فقیر 1982 میں سعودیہ میں گیا کام کرنے کے لیے، وہاں محنت مزدوری کی اور آقا کریم علیہ السلام کے پیارا شہر مدینہ شریف میں، بلکہ مدینہ یونیورسٹی میں کام کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ میں جنت المالا میں کام کیا، پھر منا میں کام کیا، اس کے بعد شافات ہاسپٹل ایک جدہ کے اندر تعمیر کیا۔ تو 87 میں جب میں واپس آیا تو میرا خیال تھا کہ میں اللہ کے نام کے لیے کچھ جگہ خریدوں اور پھر وہاں مسجد ہو، چھوٹا سا مدرسہ ہو، جو بھی حسب توفیق مجھ سے ہو سکا۔ تو یہ جگہ میں نے الحمدللہ 1987 میں 80,000 مرلہ کے حساب سے خریدی تھی، اور اس وقت یہ پروگرام بن گیا تھا کہ میں نے یہ دینی کام کرنا ہے۔ 1991 میں پھر اس کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ 1992 میں یہاں تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس مسجد کے اندر کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور بچیوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے یا پھر بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے، اور کتنے بچے آپ کے پڑھ چکے ہیں اور کتنے بچے آپ کے پڑھ چکے ہیں، اس کے متعلق تھوڑا سا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا۔ مکمل تفصیل تو جو کہ رجسٹر میں موجود ہے، لیکن یہ الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ 1992 سے لے کر اب تک سینکڑوں حفاظ کرام قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اکثر بچے جو میرے طالب علم میرے شاگرد ہیں وہ قرآن پاک سنا رہے ہیں، وہ نام کے حافظ نہیں بلکہ قرآن کے حافظ۔ سب یہ بتائیے گا کہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں، اور ان کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں بچیوں کو؟ الحمدللہ بچیوں کے لیے علیحدہ استادی رکھی ہوئی ہے، وہ ترجمہ تفسیر ہوتا ہے، وہ علیحدہ کلاس ہے، درجہ حفظ کی کلاس علیحدہ ہے، اور الحمدللہ میرے پاس ایک بچی ایسی آئی ہے کہ جس نے 2 سال میں قرآن پاک مکمل کیا ہے۔ قاری نواز صدیقی صاحب کہ مدارس کو بنانا اور اس کے اوپر اخراجات کو لگانا اور بچوں کا پڑھنا پڑھانا، اس کی کیا فیض و برکات ہے، اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا خوشخبری دی ہے جو کہ اس ایکٹیویٹی میں لوگ شامل ہوتے ہیں؟ خالق کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ ان کے لیے بھی جو مدرسہ بناتے ہیں جہاں ایک اینٹ بھی لگائی جاتی ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہ صدقہ جاری ہے اور قیامت تک اس کا ثواب ملتا ہے ان کو جو اس میں خرچہ کرتے ہیں یا اس کا خیال رکھتے ہیں، طلباء کا خیال رکھتے ہیں اور ان کا طعام کا خیال رکھنا۔ آپ اس ادارے میں ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں اور میری معلومات کے مطابق آپ کافی عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، کیسا یہاں کا ماحول ہے اور بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور وہ کیا خوشی محسوس کرتے ہیں اور ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ آیا اس ادارے سے بالکل مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا بہت اعزاز کی بات ہے، جیسا کہ علامہ صاحب نے حدیث مبارکہ بیان کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ ماشاء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے استاد محترم علامہ احمد یار صاحب صاحب کی زیر نگرانی یہاں پہ تجوید و قرات کی کلاس میں پڑھا رہا ہوں، تو یہاں پہ باقاعدہ تجوید و قرات کی کلاس ہے اہتمام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا جامعہ قادریہ نظامیہ۔ کل بچ میں آپ کو 5 سورہ نشرہ سنائیں، عالم نشرہ سنائیں سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نشرہ مکیہ، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ماشاء اللہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور الحمدللہ پاکیزہ ماحول ہے اور مسجد کے محراب کے ساتھ اور یہاں پر پڑھنا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اے سی نصب ہیں، گرمیوں کے دنوں میں یہاں پر اے سی چلا دی جاتے ہیں، ادھر بھی اے سی نصب ہے اور آپ کو ادھر بھی ایک اے سی نصب نظر آ رہا ہے۔ گرمی ہو تو یہاں پر اے سی چلا دیے جاتے ہیں تاکہ بچیاں آرام سے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ یہاں پر باقاعدہ پراپر پینے کے لیے پانی کا بندوبست ہے، میڈیسن وغیرہ یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اگر بچی کوئی ایسا ایشو بن جائے، چھوٹی موٹی جو فرسٹ ایڈ ہے وہ بھی یہاں پہ الحمدللہ مہیا کی جاتی ہے۔ تو آپ اسے جامعہ قادریہ نظامیہ سیٹلائٹ ٹاؤن فیصل آباد نزد پیپسی کولا فیکٹری اس کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے ساتھ اس نیک عمل میں آپ شامل ہوں جو کہ بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث ہے اور دین و دنیا کی بھلائی کا سبب بھی ہے۔
تو یہ تھی جامعہ مسجد الحبیب، اور یہ تھا جامعہ قادریہ نظامیہ، اور یہ تھے اس مسجد کے محترم الحاج الحافظ احمد یار سیالوی صاحب، جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا اور ایک یہ حسین باغیچہ بنایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کی جناب اس مسجد کو ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور یہ مسجد جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک اہل سنت کا وجود موجود ہے، جب تک مسلمان اس دنیا پر موجود ہیں، یہ مسجد موجود رہے اور یہاں پر اللہ ہوتی رہے، ذکر اذکار ہوتے رہیں۔ اپنا دوست احباب سب کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔